बड़े लोग बहुत सख्त मिजाज होते हैं। मैंने तुम्हें अभी तो अपना मंसूबा बताया है कि इन लोगों को अपना गुलाम बनाना है। जो कोई शख्स गुलाम बन जाता है तो वो किसी कुत्ते की मांद इशारों पर चलता है, मगर इन्हें गुलाम कैसे बनाया जा सकता है। और राजू ने अपनी पलकें झपकाई। वो हमारे गुलाम क्यों बनने लगे? बड़े आदमियों की कोई ना कोई कमजोरी हमारे हाथ लग गई, सदा के लिए हमारे गुलाम बने रहेंगे। इन लोगों की कमजोरी ही से फायदा उठाकर हम बड़े आदमी बन सकते हैं। क्या किसी की कमजोरी फायदा पहुंचाती है? सियाकारों की बास कमजोरियां ऐसी होती हैं जो किसी के हाथ लग जाएं तो वो कहीं के नहीं रहते, फिर इनका ठिकाना जेल होता है। हमें ऐसी कमजोरियों का पता चलाना है। तुम इन कमजोरियों का पता चला सकते हो? कौन? मैं? वो हैरत से उछल पड़ा। मैं इन लोगों की कमजोरियां कैसे मालूम कर सकता हूँ, जबकि इन लोगों से मेरा किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है। इन लोगों की कमजोरियों का पता चलाने की तदबीर मुझे मालूम है। जमशेद अहमद मैनिखेज अंदाज में मुस्कुराया। मैं तुम्हें एक इंतहाई कीमती और शानदार किस्म का कैमरा वीडियो दूंगा। कैमरे से इन लोगों की तस्वीरें उतारोगे जो रात के अंधेरे में गैर कानूनी और समाज दुश्मन सरगर्मियों में मसरूफ रहते हैं। इस कैमरे की खूबी है कि वो हल्की सी हल्की रोशनी में बड़ी साफ और वाजिया तस्वीरें खींचता है। बड़ा लाजवाब कैमरा है। आप इन तस्वीरों का क्या करेंगे? क्या इनको पुलिस के हवाले करेंगे? पुलिस के हवाले करने की हमाकत कभी नहीं करूंगा। इन्हें अपने पास रखूंगा। ये तस्वीरें तो इन लोगों को गुलाम बनाएंगी, तो क्या इन तस्वीरों से इन लोगों को ब्लैकमेल करेंगे? भाई तुम मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा होशियार और समझदार निकले। वो फीकी हंसी हंसा। ऐसे लोगों को ब्लैकमेल करना स्वाब का काम है जो पूरे मुआशरे को बिगाड़ रहे हैं। मगर जनाब मुझे तो ये काम बड़ा ही खतरनाक और मुश्किल नजर आ रहा है। मैं इन लोगों की तस्वीरें कहाँ और कैसे उतारूं? इस मोहल्ले के हर घर से खूब वाकिफ हो, लिहाजा किसी भी घर में आसानी से उतर सकते हो। किसी भी मुनासिब जगह खड़े होकर तस्वीरें खींच सकते हो। ये कैमरा पर्दे और शीशे पार की ऐसी तस्वीरें उतार सकता है जो इंसानी आंख देख सकती है। ये समझो ये कैमरा नहीं बल्कि इंसानी आंख है। मैं तुम्हें चंद लम्हों में समझा दूंगा कि नजदीक और दूर की तस्वीरें किस तरह खींची जाती हैं। जमशेद अहमद ने अपनी जेब से सिगरेट केस के साइज का एक कैमरा निकाला जो केसट की मद नजर आ रहा था, और राजू ने बड़ी हैरत से इस कैमरे को देखा। जमशेद अहमद ने 5-7 मिनट में इस कैमरे के इस्तेमाल करने का तरीका समझा दिया, जिनको वो अच्छी तरह समझ गया। तो जमशेद अहमद इसकी जहानत से खुश हो गया। जनाब नामालूम क्यों मुझे इस काम के तसव्वुर से ही खौफ आ रहा है। राजू का लहजा फिक्रमंद था। ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। अगर इस तरह डरोगे तो फिर जी ना सकोगे और ना ही बड़े आदमी बन सकोगे। जमशेद अहमद ने इसका शाना थपथपाया। कैमरे में जो फिल्म रूल है वो 32 तस्वीरों का है। इन 32 तस्वीरों के इवज मैं तुम्हें 64,000 दूंगा। इतने दोगे पूरे 64,000 रुपए, बल्कि इसमें 1,000 का और इजाफा करके 65 कर दूंगा। अब तो खुश हो ना? सपने कौन नहीं देखता? सपने तो सभी देखते हैं, इसलिए बहुत से लोग सपनों जैसी जिंदगी गुजारते हैं। ऐसे लोगों की जिंदगी को देखते हुए और राजू ने सपने देखे थे। ये बहुत दिनों की बात थी। फिर इसने सपने देखने छोड़ दिए थे। इसने तलख हकीकत को तस्लीम कर लिया था कि इसका बाप भी चौकीदार था, इसलिए वो भी चौकीदार बनेगा, और एक दिन अपने बाप की तरह चौकीदार बन गया। लेकिन वो अपने बाप की तरह खुदा से खफा नहीं था। इसे खुदा की जात पर पूरा भरोसा था कि जिंदगी किसी मोड़ पर आकर एकदम से बदल जाएगी। इसकी जात पर भरोसा करते हुए वो 45 वर्ष का हो गया। खुदा ने इसकी सुनी, मगर आज अचानक और गैर मुतवक्का तौर पर इसकी जिंदगी में एक लम्हा हवा के किसी खुशगवार झोंके की तरह आया था। एक बार सोचा भी था कि वो इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था कि जानब तेजी से जाते हुए इसका दिमाग सोच रहा था। तरह के ख्यालों की एक सोच थी जिनके आगे इसके पैर जम नहीं रहे थे। एक ऐसे दुराहे पर खड़ा हो गया था। एक तरफ बदी थी जो इसे सब कुछ देने के लिए तैयार थी, जिसके लिए आज तक इंसान तरसता है। दूसरी तरफ नेकी थी जो अकबत में जज़ा देने का वादा कर रही थी। बात अकबत की ना थी,
اس دنیا کی تھی۔ یہ دنیا کسی جہنم سے کم نہ تھی، اور پھر اس دنیا میں سب سے بڑا عذاب احساس محرومی تھا۔ تنگ دستی اور غربت سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی سزا نہ تھی۔ اس نے دوسرے لمحے اپنے ذہن سے آخرت کا خیال جھٹک دیا۔ خدا کا خوف انسان کا فرض۔ اب سب اس کے لیے بے معنی ہو گئے تھے، سب پیچھے رہ گئے تھے۔ اس نے زندگی کے دوسرے راستے پر قدم رکھ دیا تھا۔ اس کی زندگی میں پہلی بار ایک انجانا راستہ آیا تھا۔ وہ اسی راستے پر چلنا چاہتا تھا۔ اسے نہ راستہ بھولنے کا ڈر تھا اور نہ لوٹنے کی فکر۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیب میں کیمرہ نہیں ہے بلکہ 65,000 روپے ہیں۔ وہ تصور میں کھو گیا، تصور میں پہنچ کر اس بے رحم دنیا کو بھول گیا جس میں کبھی اسے راحت نہیں ملتی تھی، سکھ نہیں ملا تھا۔ اب وہ اس دنیا کی سیر کر رہا تھا جو بہت خوبصورت تھی، راحتیں اور آسائشیں تھی۔ یہاں کوئی دکھ، غم اور کرب نہ تھا، اذیت نہ تھی، جہنم نہ تھا۔ یہ دنیا جنت جیسی تھی۔ اس کا دل عجیب سا سرور محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اپنے دروازے پر دستک دی تو اس کی بڑی بیٹی جمیلہ نے دروازہ کھولا تھا۔ سفید دوپٹے میں ایک حسین سا چہرہ اداس تھا۔ ایسی ہی اداسی اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ وہ غم و کرب کی تصویر تھی۔ وہ جانتا تھا کہ جمیلہ اتنی اداس کیوں ہے۔ وہ اندر سے ٹوٹی ہوئی نظر آتی ہے، اس لیے کہ اس کا رشتہ ایسی جگہ طے ہو رہا تھا جو اس کے سوا کسی کو پسند نہ تھا۔ موچی کا بیٹا تھا۔ شیر شاہ میں بہت چھوٹی سی دکان تھی، مگر وہ کیا کر سکتا تھا؟ اپنی بیٹی کا رشتہ وہاں کرنے کے لیے یہ سوچ رہا تھا کا کوئی مطالبہ نہ تھا، نہ جوڑے کا نہ جہیز کا۔ اس کی بیٹی کے لیے اچھے رشتے بھی آئے تھے، مگر وہ منہ کھول کر اتنا مانگ رہے تھے کہ کبھی ان کا کوئی مطالبہ پورا نہ کر سکتا تھا۔ جمیلہ نے دروازے کے پاس سے ہٹ کر اسے اندر کا راستہ دیا۔ اندر داخل ہوتے ہی بیٹی کے چہرے پر نظر ڈالی۔ پھر اس نے دل میں سوچا وہ اس موچی کے لڑکے سے بیٹی کا رشتہ طے نہیں کرے گا بلکہ اچھی جگہ بیٹی کا رشتہ طے کر دے گا۔ اب اس کے پاس لڑکے والوں کا مطالبہ پورا کرنے کے لیے رقم جو ہوگی۔ اس نے گھر میں داخل ہو کر اپنے بوڑھے بیمار اور لاغر باپ کو دیکھا جو نیند کی گولی کھا کر سو رہا تھا، جو برسوں سے بیمار تھا۔ سرکاری ہاسپٹل کے علاج سے اسے کوئی فائدہ نہ ہو رہا تھا بلکہ بیماری میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ بہت قریب ہوتے ہوئے بھی دور تھی، جیسے ترسا کر مارنا چاہتی ہو۔ وہ اپنے باپ کا علاج کسی اچھے ڈاکٹر سے کروانے کے بارے میں سوچ کر رہ جاتا تھا۔ پاس فیس کی رقم ہی جمع نہیں ہو پاتی تھی۔ فیس کے بعد مہنگی دواؤں کا تصور بھی تو بڑا وحشت ناک تھا۔ وہ اتنی مہنگی دوائیں کیسے خریدتا؟ وہ باپ کے بستر کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے باپ کو دل میں مخاطب کر کے کہا، تم نے جہاں اتنے برس دکھ، درد اور تکلیف سہی ہے وہاں چند دن اور سہ لو۔ میں تمہیں جلدی ماہر ڈاکٹر کو دکھاؤں گا، اچھا علاج کرواؤں گا، کسی اچھے ہاسپٹل میں داخل کرواؤں گا۔ جو ذہن میں آیا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ بورچی خانے میں ایک گول مٹول اور بدی سی عورت روٹی پکا رہی تھی جس کے چہرے اور جسم میں اب کوئی حسن اور کشش نہ رہی تھی۔ وقت نے اس کا چہرہ جھلسا دیا تھا۔ یہ اس کی بیوی تھی۔ 20 برس پہلے وہ جمیلہ کی طرح تھی۔ آج جمیلہ اپنی ماں کی جوانی کا عکس تھی۔ بچے کیا ہوئے، انہوں نے اس عورت کے حسن اور کشش کو چھین لیا تھا۔ وہ برچی خانے میں بچوں سے الجھ رہی تھی، کسی کو مار رہی تھی تو کسی کو ڈانٹ رہی تھی۔ بچے روٹی کے لیے ضد کر رہے تھے جیسے 2 وقت کے فاقے سے ہوں۔ میلے کچیلے لباس میں یہ بچے فقیروں کے بچوں سے بھی گئے گزرے تھے۔ وہ روز ہی کوٹھی اور بنگلوں میں رہنے والوں کے ان بچوں کو دیکھتا تھا جو گاڑیوں اور اسکولوں کی بسوں میں پڑھنے والے اسکول جاتے تھے۔ ان کے جسموں میں صاف ستھرے لباس ہوتے تھے۔ وہ شگفتہ اور تر و تازہ پھولوں کی طرح دکھائی دیتے تھے، مہکتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ وہ باوجود کوشش کے اپنے کسی بچے کو اسکول میں پڑھا نہیں سکتا تھا۔ سرکاری اسکولوں میں تعلیم مفت تھی لیکن کتابوں کاپیوں کی خریداری اس کے بس میں نہ تھی۔ اس کے دل میں بڑی حسرت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر اچھا انسان بنائے، وہ بھی اس کی طرح چوکی داری نہ کرتے پھریں، مگر وہ اپنی کوئی خواہش پوری نہ کر سکتا تھا۔
وہ یہ سوچ کر رہ جاتا تھا کہ اگر اس کے بچوں کو چوکیدار بننا ہے اور لڑکیوں کو کسی موچی یا بس کنڈکٹر یا ڈرائیور کی بیوی ہونا ہے تو قدرت کے اس فیصلے کے آگے وہ کیا کر سکتا ہے۔ محرومیوں کی ایک لمبی داستان تھی۔ بچے کبھی اس سے آئس کریم اور چاکلیٹ کی فرمائش کرتے تو کبھی ان کھلونوں کے لیے مچل جاتے جو دکانوں اور بڑے گھرانوں کے بچوں کے ہاتھوں میں نظر آتے تھے۔ صرف ایک بچہ ہوتا تو وہ اس کی فرمائش پوری کر دیتا۔ 5 بچوں کو آئس کریم کھلانا اس کے بس میں نہیں ہوتا تھا۔ کھلونے اتنے سستے نہ تھے، پھر یہ بچے سستے کھلونوں سے بہلتے نہ تھے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں بیٹھا ہوا ہے، کوئی دوست پرتکلف کھانا منگواتا تو گھر والوں کے چہرے اس کے تصور میں گھوم جاتے تھے، پھر نوالے اس کے حلق میں اٹکنے لگتے تھے۔ وہ چند لقموں سے زیادہ کھا نہیں سکتا تھا، دل میں سرد آہ بھر کر رہ جاتا تھا۔ بچے اس سے پوچھتے تھے، ہم لوگ اتنے چھوٹے سے گھر میں کیوں رہتے ہیں؟ آپ بڑا گھر کیوں نہیں خرید لیتے؟ کوٹھیوں اور بنگلوں میں رہنے والے بچے کتنے اچھے اچھے کپڑے پہن کر نکلتے ہیں، آپ ہمارے لیے ایسے کپڑے کیوں نہیں سلواتے؟ آپ ہمیں اسکول پڑھنے کے لیے کیوں نہیں بھیجتے؟ ہمیں بھی اسکول کے کپڑے اور کتابیں لے کر دے، اسکول میں داخل کروائے نہ۔ وہ انہیں ٹال دیتا تھا۔ 3 لڑکیاں جوان ہو چکی تھی، انہیں دیکھ دیکھ کر اس سے محسوس ہوتا تھا کہ اس کے سینے پر چٹانیں رکھ دی گئی ہوں۔ ان چٹانوں کے بوجھ کے احساس سے کبھی کبھی اس کا دم سینے میں گھٹنے لگتا تھا۔ لڑکیاں بڑی سمجھدار تھی، ان کی آنکھوں میں درد، صبر اور احساس جاگ رہا تھا۔ گویا وہ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتی تھی، جو ملا کھا لیا، اپنے کپڑوں میں پیوند لگا کر اس کا بوجھ جیسے ہلکا کر دیتی تھی، اس لیے کہ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ باپ کی کمائی اور گھر کا خرچ کیا ہے، مگر وہ سمجھتا تھا کہ ان کے سینوں میں کیسے کیسے ارمان لاوا بن کر پک رہے ہیں، مگر وہ کیا کر سکتا تھا؟ بیوی تو شادی کے بعد کئی برس تک کسی نہ کسی چیز کی فرمائش کرتی رہی تھی، اب تو وہ جیسے اندھی بہری گونگی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس سے چند برس سے ایک مرض لاحق تھا۔ وہ اپنی بیماری کا درد سہ لیتی تھی، مگر اس سے دوائی اور علاج کے لیے نہیں کہتی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے زندگی کاٹ رہی تھی، بچے کچھ کہتے تو انسنی کر جاتی تھی۔ اس نے کبھی شکایت نہیں کی کہ یہ زندگی کیسی ہے، اس کی زبان سے احتجاج کا ایک لفظ نہیں نکلتا تھا، بس وہ اپنے بیمار ساس سسر شوہر اور بچوں کی خدمت کرتی جا رہی تھی، ایک مشین کی طرح۔ اس پر بے زبان جانور کا گمان ہوتا تھا۔ کبھی کبھی راجو نے اپنی جیب میں رکھے ہوئے کیمرے کو تھپتھپایا، اسے لگا کہ اس گھر اور اس کی زندگی پر جو بادل چھائے ہوئے ہیں وہ ایک ایک کر کے چھٹتے جا رہے ہیں، جلد ہی سارے بادل چھٹ جائیں گے، پھر روشنی ہوگی، ایک نیا سورج طلوع ہوگا، ان سب کو ایک نئی زندگی ملے گی، ایک نئی صبح سے ان سب کی زندگی کا آغاز ہوگا۔ رات 10 بج رہے تھے۔ وہ فخر الزماں کے بنگلے میں عقب میں پہنچ کر رکا۔ اس نے فخر الزماں کے بارے میں سنا ہوا تھا، بظاہر تو اس کے کارخانے ہیں اور شہر کے بارونق علاقوں میں جویلری کی بڑی بڑی دکانیں ہیں، مگر وہ بہت بڑا اسمگلر تھا، سونا اسمگل کرتا ہے، اسے ہیرے جوہرات کے کاروبار کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ پھر وہ بے پناہ دولت مند تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر اپنے علاقے کی تمام کوٹھیاں اپنے خرچ پر سجا کر ان تمام گھر والوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کیا تھا۔ ہر کوٹھی کی سجاوٹ پر 10,000 کا خرچ آیا تھا۔ اپنی لڑکی کی شادی ایک اعلیٰ درجے کے ہوٹل میں کی تھی، صرف مہمانوں کو کھانا کھلانے پر 5 لاکھ کا خرچ آیا تھا۔ لڑکی کے جہیز پر 50 لاکھ کی ایک کوٹھی اور 2 کاریں دی گئی تھی، ہیرے جوہرات اور دوسری چیزیں لاکھوں روپے کی تھی۔ راجو نے سوچا جو پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں وہ پیسہ محنت سے کمایا ہوا نہیں ہوتا۔ فخر الزماں کے پاس بھی کالے دندے کا روپیہ ہے، وہ آج بھی کالا دندہ ہی کرتا ہوگا۔ شاید مجھے اس بنگلے سے کوئی تصویر کھینچنے کا موقع مل جائے جو جمشید احمد کے مطلب کی ہو۔ اس نے یہ سب کچھ سوچتے ہوئے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ ماحول پر قبرستان جیسا سناٹا طاری تھا۔ اسے دیوار پر چڑھ کر اندر اترنے میں صرف 5 منٹ لگے۔ بنگلے کا احاطہ اور برآمدہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ بنگلے کے اطراف میں بھی یہی تاریکی تھی، صرف ایک کمرے میں روشنی اور کچھ چہرے نظر آ رہے تھے۔ کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے 2 گز کے فاصلے پر ایک درخت تھا۔
درخت اس کے لیے آڑ کا کام دے سکتا تھا۔ وہ دبے قدموں اس درخت کی آڑ میں جا کھڑا ہوا تو اس کے کانوں میں سسکیوں کی آوازیں گونجی۔ وہ ایک دم سے چونکا، جیسے اسے اپنی سماعت پر فطور کا احساس ہوا ہو۔ اس گھر میں سسکیوں کا کیا کام؟ یہاں کی فضا میں تو ہنسی سر بن کر گونجتی ہے۔ یہ لوگ رونا کہاں جانتے ہیں، اور رونا تو غریبوں کا مقدر ہے۔ پھر اس کے کانوں کے پردوں سے سسکیاں ٹکرائی۔ اس نے چونک کر کھڑکی سے اندر جھانکا۔ پر فخر الزما کسی بے جان لاش کی طرح پڑے تھے۔ انہیں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ ان کی بیوی، ایک لڑکی اور ایک لڑکا پلنگ کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ ایک نرس جو سرہانے کھڑی تھی، بیوی رو رہی تھی۔ لڑکی بے حد غمگین نظر آ رہی تھی۔ لڑکا غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ بیوی نے سسکیوں کے درمیان پوچھا، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ سچ سچ بتاؤ، مجھ سے چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔